बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, तालिबान के साथ मुज़ाकरात अब किस नहज पे हैं, खासतौर पर तब जबकि कराची में दहशत गर्दी की जिम्मेदारी भी तहरीक तालिबान ने कबूल कर ली है। ये 35 पंक्चर का मामला गंभीर तर हुआ जाता है और मुल्क की सियासत और क्या गुल खिला रही है। मेरे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान। इमरान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान, सबसे पहले तो ये बताइए कि अब ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो ये कह रहे हैं कि जी हमने मारा है पुलिस वालों को, ब्लास्ट की जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। सीज फायर की आप जो बात कर रहे थे कि दोनों तरफ से होनी चाहिए, इस तरफ हुकूमत ने तो कर दी गालिबन, लेकिन उस तरफ से सीज फायर नहीं हो रहा। व्हाट नेक्स्ट? डॉक्टर साहब, ये बड़ा नाजुक मरहला है पाकिस्तान के लिए। हमने सही फैसले करने हैं इस बात। मेरी अभी भी कोशिश होगी कि जिस फैक्शन ने, तालिबान ने ये हमारे पुलिस वालों को शहीद किया, उनके खिलाफ एक्शन लें। लेकिन जो मुज़ाकरात इस वक्त बढ़ रहे हैं और जो मुझे रुस्तम शाह साहब ने मुझे कल बातें बताई हैं कि उनकी तरफ से जो डिमांड्स हैं आई हैं सीज फायर के लिए, वो बड़ी मुस्बत है, यानी वो एक्सेप्टेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में है। उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि हम अपने वर्जन शरीयत नाफिज करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में सब कुछ है। और उन्होंने जो प्रेसिडेंट्स का भी कहा कि छोड़े, वो औरतें और बच्चे और बूढ़े लोग हैं, नॉन कम्बैटेंट्स हैं। टीटीपी खुद कह रही है ना, जब तहरीक शायद इनका जिस भी ग्रुप ने किया है, ये 50 ग्रुप है ना, इनके मुख्तलिफ, कोई एक सेंट्रल नहीं है। अगर 50 ग्रुप एक अम्ब्रेला के नीचे है तो जिस ग्रुप ने किया उसके खिलाफ एक्शन है। और मुझे खास तौर पर कराची की फिक्र है, क्योंकि शहरों में जो असल शहर मुतासर होगा इससे, वो कराची होगा। तो मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान की जो इकॉनमी जिधर खड़ी है, जिधर ये हम आज जिधर खड़े हैं, मेरे ख्याल में कि हमें पूरा मौका देना चाहिए एक इस मुआहदे को कामयाब होने में। नहीं होता तो आपके पास ऑप्शन है मिलिट्री की, लेकिन अगर मिलिट्री आप पहले इस्तेमाल कर दें और वो ऑप्शन फेल हो जाती है, फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आपके पास, फिर जब आप बातचीत पे जाएंगे तो उनकी टर्म्स कुछ और होंगे। इमरान, आपने जो भी बात की चंद रोज पहले कि जनरल कियानी ने या नवाज शरीफ की मौजूदगी में कहा कि 40% चांसेस हैं कि सक्सेसफुल होगा ऑपरेशन। अब इसके ऊपर आप पे तनकीदी हो रही है सेनेट में भी और बाकी फोरम्स पे भी कि जी आपने ये बात इस तरह आपको करनी नहीं चाहिए थी और आपने फौज की वीकनेस, रियासत की वीकनेस शो की है। अस्करी ज़राए कह रहे हैं कि इस पैराए में बात नहीं बताई गई थी, आपसे कहा गया था कि जी इसके रिपरकशंस होंगे शहरों वगैरह में, ये 40, तो आपने ये बात गलत अंदाज में कोट की है। ये तनकीद हो रही है आपने को। ये जो एक तो सेनेटर्स जो बैठे हुए हैं, जब तक सेनेट की रिफॉर्म्स ना हो, ये सेनेट में कितने लोग आते हैं पैसे दे के, इनकी हैसियत क्या है? इन्होंने से मुझे बताएं कि मुझे पता है कि पख्तूनख्वा में क्या रेट लगती है, एक MP के पैसे लेके जो भी बनते हैं सेनेटर्स। बलूचिस्तान का मुझे पता क्या रेट लगती है। तो ये कौन लोग हैं? डायरेक्टली इलेक्टेड पहले तो सेनेट कराएं ताकि अवाम को रिप्रेजेंट करें। ये ऐसे सेनेटर्स बैठ के वहां हर रोज स्टुपिड बातें करते हैं। मैं इनसे सवाल पूछता हूं, हमने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन किया, किसी ने सोचा कि क्या अगर ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा तो क्या होगा? किसी ने सोचा कि ईस्ट पाकिस्तान में हमने फौज भेज दी तो अगर हिंदुस्तान ने इंटरवीन कर दिया और वो जो पब्लिक हमारे खिलाफ हो गई तो हमारा मुल्क टूट गया? अगर आप जब जो भी करते हैं, आप दोनों चीजें वे आप करते हैं, कामयाब हो और फिर अगर बॉटम लाइन ले लेंगे नहीं कामयाब हो। क्या हमने कारगिल के अंदर फौज भेज दी, सोचा कि अगर हिंदुस्तान ने पूरा हमला करे, हमने अपनी सारी नॉर्दर्न इन्फेंट्री को तबाह करके रख दिया वहां, उनको यानी उनको जानवरों की तरह उन्होंने कत्ल किया उनका, वहां हम कुछ नहीं कर सके। हमने बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन कर दिया, एक हकूक की मूवमेंट थी, आज आजादी की मूवमेंट चली। किसी ने सोचा कि बलूचिस्तान में कितना बड़ा नुकसान हुआ है? 2 लाख तो वहां से लोग जो सेटलर्स हैं निकल गए हैं। यानी आप अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो आप ये सोचते हैं होप फॉर द बेस्ट, नहीं 40% वाली बात इसी तरह हुई थी जो जनरल कियानी ने मुझे मियां नवाज शरीफ ने, और मुझे ये कहीं नहीं ये कहा गया कि जी कोई सीक्रेट है। भाई आप जब एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो आप सोचते तो हैं कि इसकी चांसेस क्या है कामयाबी की। तो मुझे मियां नवाज शरीफ ने कहा कि जनरल कियानी कह रहे हैं उनके सामने 40% चांस है। अब ये हम पॉलिटिशियन हैं, हमारा काम है अपनी पब्लिक को तैयार करें। हमारा काम यह है कि लोगों को करें, अगर कामयाब नहीं होता तो फिर क्या होगा? इन्होंने सोचा कि की क्या मुराद थी कि यानी वजीरिस्तान में कामयाब नहीं होगा या पूरे मुल्क में जो उसके असरात होंगे वो जो भी, यानी
لوگوں کو جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نارتھ وزیرستان کا آپریشن ہوگا اس کے بعد ایک دم ہم ساری یہاں ٹیررزم ختم ہو جائے گی. یہ ابھی تو لوگ کہہ رہے ہیں جب دھماکہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں مارو. لوگوں کے تاثر میں یہ ہے کہ آپریشن کے بعد امن آ جائے گا. وہ جو اصل بات اس کی یہ ہے کہ صرف 40% چانس ہے اس کی, کیونکہ وہ ادھر ادھر نکل جائیں گے اور جو اصل فائٹرز ہیں انہوں نے نکل جانا ہے, وہ انہوں شہروں کے اندر بم بلاسٹ شروع ہو جانے ہیں. کیا ہمارا کام یہ نہیں ہے لوگوں کو بتانا؟ ہاں, اگر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہتی تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اس اسٹیج پہ پہنچ جائیں کہ ہمارے پاس ہم نے پیس ٹاکس کر لیں, کوئی آپشن نہیں رہی, پھر تو 10% چانس پہ بھی آپ پھر اٹیک کرتے ہیں. پھر آپ فیور کریں گے آپریشن کو؟ اگر آپ کی ساری چانسز فیل ہو گئی, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, دھماکے ہو رہے ہیں, پھر تو ہم کریں گے. لیکن میرا پوائنٹ صرف یہ ہے ٹائم کتنا دیں گے کہ پوری جو لابی بیٹھی ہوئی ہے یہاں, جن کے منہ پہ خون لگا ہوا ہے, یہ ڈریکولاز ہیں. وہ ڈریکولا خون پی کے زندہ ہوتا تھا نا, ان کو 10 سال سے خون پی رہے ہیں, مارے جاؤ, ادھر آپریشن کرو, ادھر کرو, ڈو مور کرو. وہی جو امریکنوں کی زبان ہے وہ یہ بولتے ہیں. امریکہ یہ کیا کہتا ہے؟ ڈو مور ہی کہتا تھا نا, کہ فوج کوشش نہیں کر رہی اور مارو, یہی کہہ رہا تھا نا امریکہ. کون کہہ رہا تھا نارتھ وزیرستان آپریشن کرو؟ جو جنرل ایلن کہہ رہا تھا, ایڈمرل ملن کہہ رہا تھا, یہ ہلری کلنٹن آ کے کہہ رہی تھی. یہ امریکنز کی ڈیمانڈ تھی. تو یہاں امریکنز کے طوطے بیٹھے ہوئے ہیں, میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں, یہ چھوٹی سی لابی ہے, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ان سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ اگر یہ جو سارے کہہ رہے ہیں کہ نارتھ وزیرستان آپریشن کرو اور عمران پرو طالبان ہے, یہ ہال بروک کی آج کتاب پڑھ لیں. ہال بروک یہ کہہ رہا تھا, ہال بروک کہہ رہا تھا کہ یہاں ملٹری سلوشن نہیں ہے, ہمیں ٹاکس کرنی چاہیے, اور وہ طالبان سے ٹاکس کر رہا تھا. وہ مر گیا بیچ میں, ٹاکس بیچ میں رہ گئی, انہوں نے آپریشن کر دیا, وہ سرچ کر دی, وہ فیل ہو گیا. آج طالبان بات ہی نہیں کر رہے. عمران ٹائم کتنا آپ کے ذہن میں ہے کہ کب تک اس کی کلیئر ہوگا کہ ٹاکس کی طرف جا رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو 100% چانس ہوتی کہ جناب یہ ٹیررزم نہیں ختم ہو رہی, ملک تباہ ہو رہا ہے, اس میں 80% چانس بھی ہو کہ اچھا یہ آپریشن کریں گے سارا کچھ ختم ہو جائے گا, میں بھی فیور کر دیتا. ٹائم کتنا دیں گے اب اس پروسیس کو؟ ڈائیلاگ پہلے تو دیکھیں ڈائیلاگ چل کیسے رہا ہے. اگر تو ڈائیلاگ چل رہا ہے, مجھے ایک اور بات بتائیں, یہ کوئی طریقہ ہے ڈائیلاگ کرنے کا کہ وہ وہاں ڈائیلاگ کر رہے ہیں, اوپر ڈرونز پھر رہے ہیں, وہ جگہ بدلتے پھر رہے ہیں. میں سوری کٹ کروں, یہ کمیٹی سیریس لگتی ہے آپ کو؟ یہ خود سارا وقت ٹی وی میں بیٹھے ہوتے ہیں. نہیں تو یہ ڈرون دیکھیں نا, جب سارا وقت ٹی وی میں بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح ہوتی ہے. میں گورنمنٹ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ میں نے تب بھی اے پی سی میں نواز شریف سے پوچھا کہ دیکھیں اگر ڈرون اٹیک ہو گیا ڈائیلاگ کے دوران تو آپ کیا کریں گے؟ اور ہم نے سوچا نواز شریف جائیں گے وہاں اوباما سے کہیں گے کہ جی آپ نے یہ نہیں کرنا. اس سے بات ہی نہیں ہوئی, جوائنٹ پریس کانفرنس میں نام ہی نہیں لیا ڈرون کا. انہوں نے ڈرون مارکیٹ پیس ٹاکس بند کر دی. اب پھر جب بات چیت ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی وہ ادھر چھپے ہیں, کبھی ادھر جائیں گے, اوپر ڈرون پھر رہے ہیں. نہیں, وہ خود ہی ٹی وی میں سارا وقت ہوتے ہیں, وہ خود تو ٹی وی میں ہوتے ہیں سارا وقت. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, سیریس ٹاکس کرنی ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں ان کا آفس کھولیں, ان کو وہاں بٹھائیں. اب دیکھیں جس طرح اب کراچی میں ہوا ہے, آفس کہاں؟ اسلام آباد؟ نہیں, کے پی میں بارڈر پہ کھول لیں قبائلی علاقے کے. اچھا, کوئی لیکن کوئی دیکھیں نا, بارڈر پہ تو بالکل اٹیک ہو جائے گا, فوراً ہی ہو جائے گا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اندر کھولیں ہاتھ میں, اور امریکنوں کو کہیں کہ نہ کریں. اتنے بزدل لوگ ہیں کہ امریکنوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے کہ اب ملک تباہ ہو رہا ہے ہمارا, اور ان کو فورسفلی کہیں کہ آپ نے نہیں کرنا, ہم گرا دیں گے ڈرونز. دیکھیں آپ ایک ان کا آفس کھولیں, جو میں پھر سے کہہ رہا ہوں سٹرکچر ٹاکس کریں, ہمیں پتا چلے, کوئی سیز فائر اناؤنس کریں دونوں طرف سے فوری طور پہ سیز فائر. مجھے رستم شاہ نے ممان صاحب نے کہا ہے کہ سیز فائر کے لیے وہ تیار ہیں, ان کی چھوٹی سی ڈیمانڈز ہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارے جو اصل لڑنے والے چھوڑو, انہوں نے کہا جو عورتیں بچے اور بوڑھے پکڑے ہوئے ان کو چھوڑو. انہوں نے جو بھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہم شریعت نافذ, انہوں نے کہا پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہوگی بات. فوج, آئی ایس آئی, کوئی بریفنگز, کوئی پتا ہو, کوئی مانیٹرنگ ہو, ایک ممبر جنیوا سے ہو کے آ رہا ہے, کوئی کہیں گھوم رہا ہے, کوئی کہیں گھوم رہا ہے. لیکن اس طرح تو نہیں ہوتا سیریس ڈائیلاگ ہونا ہے. تو فوج آن بورڈ ہے, مطلب ایجنسیز کے بات ہے نا, اطلاع کون سے گروپس ہیں, کتنے گروپس ہیں, کون کیا بات کر رہا ہے, فوج آن بورڈ ہے. ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں فوج میں بہت غصہ ہے. فوج وہ ہولڈنگ پوزیشنز پہ ہیں, وہ آ کے حملہ کرتے ہیں, ہمارے فوجی شہید ہو جاتے ہیں, زخمی ہو جاتے ہیں, بم پھٹتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے سی ایم ایچ میں جا کے, وہ جو بچتے بھی ہیں وہ اس کے بعد تو ان کا کریئر ختم ہو گیا نا, ٹانگیں وہ تو بڑا ان کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہے. نہ بات چیت ہو رہی ہے نہ جنگ ہو رہی ہے, وہ بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کے اندر ایک ہے کہ ظاہر ہے ان کو غصہ ہے کہ جب ان کے کولیگز مرتے ہیں
اور ہم ساروں کے یار فوجی شہید ہوتے ہیں تو غصہ تو ہے ان کو. فیلئر گورنمنٹ کا ہے. گورنمنٹ نے کیوں نہیں سیز فائر ابھی تک کیا؟ یہ 9 سپٹمبر کی بات تھی, ابھی تک ٹاکس کہیں بھی پہنچی نہیں ہے, اور اب تک پتا چلا. اور یہاں ایک لابی شور مچا رہے جو وہ تو شریعت نافذ. گورنمنٹ کا تو سیز فائر ہی ہے نا تقریباً. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ مار تو دھماکے تو ادھر سے ہو رہے ہیں. نہیں لیکن سیز فائر تو اناؤنس ہو نا. میرا مطلب کہ جو بھی ہو فوری طور پہ سیز فائر کریں. ابھی سیز فائر تو نہیں ہے. سیز فائر کا مطلب کہ سب کچھ پھر جو کریں پر ان کی ذمہ داری لگائیں طالبان کی کہ اس کو سیز فائر کو جس نے توڑا آپ کی ذمہ داری ان کو پکڑنا. ٹھیک, تاکہ ان کے جو چھوٹے گروپس ہیں پھر وہ پکڑ, یعنی وہ بہتر پوزیشن. لیکن آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ فوج آن بورڈ نہیں ہے مکمل طور پر؟ میرے خیال میں فوج میں غصہ ہے, انڈرسٹینڈیبل غصہ ہے طالبان کے لیے غصہ ہے, کیونکہ ان کے دیکھیں نا بنو میں آن بورڈ تو نہیں ہوئے نا, آن بورڈ تو نہیں ہوئے نا پھر وہ. لیکن دیکھیں گورنمنٹ کا, یہ گورنمنٹ کا کام ہے. دیکھیں سوچنا یہ ہوتا ہے کہ کیا آپریشن سے مسئلہ اور گمبھیر ہو جائے گا یا مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ کوشچن ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ہم سب کو بورڈ, سارے پاکستانیوں کو آن بورڈ لیں کہ دیکھیں اگر فوج آن بورڈ نہیں ہے, ایجنسی فوج آن بورڈ آ سکتی ہے. نہیں, اگر ابھی تک نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج تب تو تھی 9 سپٹمبر کو. تو جب فوج آن بورڈ ہے, اور 9 سپٹمبر کو تو جب جنرل کیانی بیٹھے ہوئے تھے اور جب آئی ایس آئی کے چیف نے بھی جب دیا تو وہ آن بورڈ تھے. نہیں, کیا جنرل ظہیر مجھے ابھی نہیں پتا راحیل شریف آن بورڈ ہیں؟ تب جنرل کیانی اور جنرل ظہیر آن بورڈ. نہیں اس وقت مجھے نہیں پتا نا, میں کیا بتاؤں نا. فوجی آن بورڈ نہیں, اصل تو دیکھیں نا ایجنسی تو اسٹیبلش وہ آن بورڈ اگر نہیں ہے تو کیا مذاکرات ہونے. میرے خیال میں اگر پرائم منسٹر کنونس کریں کہ دیکھیں اس کے ایڈورس, میں 40% میں نے کیوں 40% نہیں, لیکن وہ آپ کہہ نہیں سب کے بعد ابھی راحیل شریف ہے نا, کیا یہ انہوں نے تو بات ہی نہیں کی آپ سے؟ نہیں, انہوں نے نہیں کی. میں تو وہی بات کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ تب سے کیا سچویشن چینج ہوا ہے کہ اگر 40% سے پرسنٹیج کم آ گئی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر عقل مند انسان یہ سوچے گا کہ اگر میں ڈائیلاگ سے مسئلہ حل کر لوں تو میں کیوں وہاں 7 لاکھ میرے پاکستانی بس رہے ہیں, میں بمباری کروں گا, عورتیں بچے مارے جائیں گے, وہ مجھے کوئی میں اتنا بحث ہوں کہ مجھے فکر ہی نہیں ہے. آپ کی ملاقات ہوئی جنرل راحیل شریف سے؟ نہیں, میری نہیں ہوئی. اچھا, تو آپ کے پاس کوئی اندازہ نہیں اس وقت کہ راحیل شریف صاحب اسی اسیسمنٹ پہ چل رہے ہیں جنرل کیانی کی, یا چینج ہو گیا ان کے اسیسمنٹ چینج؟ میں نہیں کہہ سکتا, مجھے ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی علم نہیں ہے. میں تو لاسٹ میٹنگ جو میرے سامنے تھی, اور میں پھر جو اسمبلی کے اندر پرائم منسٹر نے کہا تھا, تو وہ اگر کہتے ہیں اور باقی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آرمی کا پتہ چلے کہ آرمی کیا چاہ رہی ہے, تو پھر وہ درست ڈیمانڈ ہو رہی ہے نا حکومتی ٹیم کی بھی اور ان کی بھی. مگر یہ ٹیم اتنی معذرت کے ساتھ یہ نان سیریس ٹیمز ہیں, تو ان کو کیسے آرمی اس میں ٹیم میں دو جو ان کو میں جانتا ہوں, رحیم اللہ یوسف زئی اور رستم شاہ ممن, یہ ان کی بڑی کریڈیبلٹی ہے پشتونوں کے اندر. نہیں, تو ان کو ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کو بریفنگ دینی چاہیے, یا کسی کوئی تو مطلب دیکھیں نا, فوج کو پتہ ہی نہیں چل رہا ابھی تو, آپ کو بھی نہیں پتا, ہمیں بھی نہیں پتا مجھے فوج آن بورڈ ہے کہ نہیں. میں تو حصہ نہیں ہوں کمیٹی کا, لیکن میں اسیوم کرتا ہوں کہ لیڈرشپ کا کیا کام ہے. مجھے بتائیں اس سے امپورٹنٹ چیز ہے نواز شریف کا کام کیا ہے, سوائے کہ میں ہوتا نواز شریف کی جگہ, میں خود کمیٹی کو مانیٹر کرتا, ہیڈ کرتا, فورس کرتا, پورا زور لگاتا, امریکنوں کو کہتا کہ آپ دور ہو. لیکن کیونکہ میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ امن ہے. ٹھیک ہے عمران, یعنی یہ کلیئر نہیں ہے ابھی تک کہ راحیل شریف آن بورڈ ہیں یا نہیں. یہ کام نواز شریف کا ہے. نواز شریف کا کام ہے. اچھا, ایک وقفے کے بعد عمران, جو اصل ایک اور بڑا ٹرموائل ہے, اور وہ ہے آپ نے یہ جو 35 پنچر کا ایک قصہ اٹھا کہ جی بڑے لیول پہ دھاندلی ہوئی ہے, کیسٹس موجود ہیں, اور آپ کی طرف سے بڑا سنگین الزام لگا نجم سیٹھی صاحب پہ جو کہ نگراں وزیر اعلیٰ, اور آگے سے انہوں نے آپ کو آفر کیا ہے کہ آپ پی سی بی میں آ جائیں. ٹھیک ہے, سیز فائر کی آفر ہوئی ہے ان کی طرف سے. اب ایک وقفے کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ سارا کیا قصہ ہے, اور کیا واقعی 35 سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی ہے, اور عمران کے پاس کیا شواہد ہیں. کچھ ہم نے بھی سنی تھی اس قسم کی باتیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین حضرات. عمران, آپ نے اس وقت جب نگراں سیٹ اپ بن رہا تھا اور جو الیکشن کمیشن بنا, متنازع ترین الیکشن کمیشن تھا, ہم نے کم سے کم یہ سٹانس لیا, اور آپ کا بھی یہ سٹانس تھا, لیکن آپ نے جہاں پہ فخر بھائی کو ایکسیپٹ کیا, نیچے چلیں جو بھی کچھ ہوا وہ ایک تاریخ کا حصہ بن گیا. آپ نے آسمہ جہانگیر صاحبہ کو کہا کہ ہم نہیں آنے دیں گے, لیکن نجم سیٹھی صاحب پہ تو ایگری کر گئے تھے آپ, اور خاص طور پہ اس وقت جب آپ نے انٹرویو دیا تھا ان کو. ڈاکٹر صاحب,
میں اصل میں ہمیشہ لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں. یعنی میں چاہتا ہوں ہر انسان میں دیکھنا کہ اس کی اچھائی دیکھنا چاہتا ہوں. میں انسان کی جو اچھی سائڈ ہے اس کو میں شک نہیں کرتا لوگوں پہ, میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں لوگوں کو. اور لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے وہ شک کرتے ہیں, انسان اپنے آپ کو کلیئر کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, یعنی وہ اسے گلٹی سمجھتے ہیں, وہ پھر اپنے آپ کو انوسنٹ پروو کرتا ہے. میں الٹا ہوں, میں لوگوں کو ہمیشہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں. میں نے سمجھا کہ نجم مجھے یہاں ملنے بھی آئے, اسی کمرے میں ملنے آئے تھے, تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ الیکشن کمشنر ایک اچھے ہیں, آزاد چیف جسٹس ہیں, تو میں نے سوچا کہ شاید ٹھیک ہو جائے. لیکن وہ الیکشن کے دوران ہی ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ نجم سیٹھی کس کے لیے بیٹنگ کر رہے ہیں, اور وہ پتہ چل گیا تھا کہ پولیس کا جو رویہ تھا پنجاب میں, ہم نے کمپلینٹ بھی کیا, کوئی فرق نہیں پڑا. جو سارے نیچے الیکٹرل جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ جو جتنے بھی نیچے جو پولنگ اسٹیشنز کے اوپر عملہ ہے وہ فیڈرل عملہ آنا چاہیے, پروونشل نہیں آنا چاہیے, کیونکہ 5 سال تو یہ گورنمنٹ میں تھے, بلکہ ساری پارٹیز, پیپلز پارٹی ادھر گورنمنٹ میں تھی, یہ پنجاب میں گورنمنٹ میں تھے, تو سارا پروونشل عملہ نہیں ہونا چاہیے تھا, فیڈرل آنا چاہیے تھا. یہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے. وہ سارا پروونشل, سارے پروونسز کا عملہ بھی آ گیا. 1 لاکھ ٹیچر بھرتی کیے انہوں نے, نون لیگ نے, وہ سارے ٹیچر جو انہوں نے ابھی بھرتی کیے تھے. لیکن نجم کا نام تو پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ جو ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا الیکشن کے اندر کہ یہ نجم جو ہیں, یہ جو ہم ایک نیوٹرل امپائر سمجھ رہے تھے وہ نہیں ہے. لیکن جو ہوا الیکشن میں اس کے بعد تو ہم سب کو آہستہ آہستہ علم ہوا کہ تو تاریخی دھاندلی ہوئی ہے, کیونکہ ہر جگہ سے ایک ہی آواز آنی شروع ہو گئی. آپ ہاسپٹل میں تھے اس وقت؟ میں ہاسپٹل میں تھا. مجھے پہلے تو 1 ہفتہ مجھے یعنی میرا سر پہ بڑی چوٹیں لگی ہوئی تھی, تو مجھے پوری طرح اندازہ نہیں تھا. لیکن آہستہ آہستہ چاروں طرف سے, اور ٹیم لیڈرز ہو گئی, پارٹی کے پاس لیڈر ہی کوئی نہیں تھا جب میں بستر میں تھا, تو آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ کتنا بڑا فراڈ ہوا ہے یہ الیکشن میں, اور کتنے لوگ ملوث تھے اس میں. ہم نے 4 حلقے کی بات کیوں کی؟ نہیں, نجم کہتا ہے کہ میں تو انوالو نہیں ہوں. نہیں, میں پہلے کہہ دوں کہ ہم نے 4 حلقوں کی بات صرف اس لیے کی تھی کہ اگر وہ, کیونکہ ہمارے تو 65 کیسز پڑے ہوئے ہیں الیکشن ٹرائیبیونلز میں, ہم نے 4 حلقوں کی اس لیے بات کی کہ اگر 4 حلقوں کے اندر ڈیٹیلڈ فنگر پرنٹ سے انویسٹیگیشن ہو جائے تو ایک دم پتہ چل جائے گا کون کون کدھر اوپر تک انوالو تھا. اب 9واں مہینہ ہونے جا رہا ہے, 4 حلقے نہیں کھلے. ہم کہہ سکتے تھے 65 کے 65 حلقے کھولو, ہم نے کہا چلے 4 کھول دیں صرف. چیف جسٹس کے پاس بھی گئے, میں اتنا مایوس ہوا چیف جسٹس افتخار سے. مجھے کہتے جی ایک منٹ, میں ابھی نجم پہ آتا ہوں, مجھے کہتے جی کہ 20,000 میرے پاس کیسز پینڈنگ ہیں. میں چیف جسٹس کی شکل دیکھی کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ووٹر سڑکوں کے اوپر آ گیا, کبھی ہوا ہی نہیں ہے. کراچی میں لوگ نکلا ہے, یا لاہور میں پبلک سڑکوں پہ نکلا ہے کہ یہ بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے, موبائل فون کا زمانہ ہے. لوگوں نے تو تصویریں, ہم نے 2100 پیج کا وائٹ پیپر بھی پروڈیوس کیا, بتایا کدھر کدھر دھاندلی ہوئی ہے. وہ چیف جسٹس صاحب کہتے جی میرے پاس 20,000 کیسز ہیں. کیا عدالت کا کوئی رول تھا؟ عدالت کا اپنا کوئی رول تھا؟ ایک وائن کی گڑبڑ کے اوپر تو سو موٹو ایکشن لے لیا, یا ملک کا مینڈیٹ, اتنا فنڈامنٹل رائٹ لوگوں کا چوری. کیا عدالت کا اپنا کوئی رول تھا؟ کوئی ریٹائرڈ جج, بڑی اعلیٰ شخصیت لاہور میں بیٹھ کے پلاننگ ہوئی, چیف جسٹس صاحب نے جا کے آروز کو ایڈریس کیا, یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. پنجاب میں آروز کو ایڈریس کیا پہلے انہوں نے, پھر چیف جسٹس صاحب جون کے اندر ابھی متنازع ہیں آروز, ان کو کلیئر کر دیتے کہ جی بڑا اچھا کام کیا. وہ کیا حصہ تھے اس دھاندلی کا؟ نہیں, لیکن جو بھی وہ حصہ تھے. عمران اسٹیٹ سوال, میں بات کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس سے ہم انصاف ایکسپیکٹ کر رہے تھے. میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں, ہم نے بالکل یہ الیکشن کے اوپر شور مچا دینا تھا. پہلے ہمیں صرف کانفیڈنس چیف جسٹس پر, ہم نے کہا پہلی دفعہ آزاد عدلیہ کے نیچے الیکشن. رمدے صاحب ایکٹیو تھے کہیں؟ بہت اس میں لوگ ایکٹیو تھے, اور ہمارے پاس نام بھی ہیں. میں بھی ان کا, میں تو چاہتا ہوں کہ 4 حلقے جب کھلیں گے, اور ڈاکٹر صاحب یہ سارے چھپا رہے ہیں, ابھی تک بچ رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. 2 کو تاریخ دی ہے, 2 مارچ کو سپریم کورٹ نے, ہم اس کی انتظار کریں گے.
ہم دیکھیں گے کیونکہ الیکشن کمیشن پوری طرح ملوث تھے نیچے سے اوپر. فخرو بھائی کے پاس تھا ہی کچھ نہیں, نیچے انہوں نے اپنے اپنے امپائر کھڑے کر دیے تھے. اب 35 پینچر پہ آ جاتے ہیں. وہ جو چڑیا نے, اڑتی ہوئی چڑیا نے مجھے بتایا, نجم سیٹھی کی بھی چڑیا نا, میری بھی ایک چڑیا تھی. اس نے کہا جناب ایک ایمبیسڈر نے بتا رہا تھا ایک آدمی کو, ایک بڑا ٹاپ پولیٹیشین کو, کہ 35 پینچر کیا ہوتے ہیں. پینچر ہماری انٹیلیجنس سے پکڑے ہیں, یہ ریکارڈ کیا کہ 35 پینچر نجم سیٹھی بتا رہے ہیں پرائم منسٹر کو. جی میں تب پرائم منسٹر نہیں تھے, 11 کی رات 35 پینچر میاں صاحب میں لا دیتے نے. اچھا یہ نجم سیٹھی اور میاں نواز شریف کی, ہاں یہ ٹھیک ہے. اچھا جی, اب وہ 35 پینچر وہ ساری بات اب نکل آئی ہے. 35 پینچر, اس کا مطلب پنجاب میں 35 حلقوں میں کام کیا ہے, اور اس لیے ابھی تک 4 حلقے نہیں کھل رہے. آپ کے پاس پروف ہے؟ وہ جب وقت آئے گا تو آپ کو وہ نام بھی بتا دیں گے لوگوں کے سب کے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پروف ہے تو میرے سامنے لایا جائے. نجم تو یہ کہہ رہے ہیں وہ جو چڑیا بیٹھی ہے میرے پاس, وہ جو میری چڑیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دکھائے گی, بتا دے گی کہ کیا ہوگا. اچھا یہ اس میں ٹائم کتنا ہے؟ یعنی اگر فرض کریں آپ کو 2 تاریخ کو آپ جاتے ہیں, یا 2 تاریخ کو کہتے ہیں کہ جی 10 جولائی کو آئیں, اور 10 جولائی کو جاتے ہیں تو کہتے ہیں دسمبر میں آئیں, تو آپ تو نہیں کیسے؟ ان چیف جسٹس صاحب سے ہمیں امید ہے, انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہوا ہے کہ ہمیں بتائیں. لیکن ہو کیا رہا ہے, سمپل چیز یہ ہو رہی ہے کہ وہ ٹرائیبیونل نے کہا کہ جناب ری کاؤنٹنگ ہو, وہ آگے عدالتوں میں چلے گئے ہیں. اچھا وہ کئی جگہ ٹرائیبیونل نے کاؤنٹنگ ہے, وہ کاؤنٹنگ ہی نہیں کر رہے, الیکشن کمیشن آگے سے کر نہیں رہی. یا جہانگیر ترین کے کیس میں وہ کیس ہی نہیں, وہ آگے جا کے سٹے آرڈر لے لیتے ہیں. بھئی ان کو ڈر کس چیز کا ہے کہ اگر آپ نے دھاندلی نہیں کی, میرے مثلا میں 3 حلقوں میں 2 میں ریکارڈ ووٹس لیے میرے, مجھے آج کہیں کہ جناب آپ کے غلط ہوئے, میں کہتا ہوں کھول دو. مجھے کس چیز کا ڈر ہے اگر میں نے دھاندلی نہیں کی؟ یہ کس چیز سے ڈر رہے ہیں, 4 حلقے کھول نہیں رہے. آپ کیا کریں گے؟ یعنی اگر فرض کریں اگر یہ 2 مارچ کو سے پھر آپ کو جولائی کی ڈیٹ مل جاتی ہے, جولائی سے آپ کو دسمبر کی مل جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایسے کر نہیں سکتے آپ, یہ کیونکہ یہ آگے ہی پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن کو 2 ہفتے دیے تھے دسمبر میں, وہ انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں رپلائی کیا. اب انہوں نے 2 مارچ کی ڈیٹ دے دی, اور 2 مارچ ہم تماشا دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. لیکن میں ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ کہہ دوں کہ ہم ایسے پروٹیسٹ کریں گے کہ ان کو پتہ ہے پاور تحریک انصاف کی. ہم تو 11 مئی کے بعد سیدھے پروٹیسٹ کر سکتے تھے. ہم نے الیکشن صرف ملک کی بہتری کے لیے ایکسیپٹ کیا. ہم نے کہا ہم نے دھاندلی نہیں ایکسیپٹ کی, الیکشن ایکسیپٹ کیا, اور ہم نے صرف الیکشن اس لیے کیا ملک کے حالات جو ہیں آج. لیکن ہم اگر ان کا خیال ہے کہ یہ اگر بچ جائیں گے اور اسی طرح گھسیٹ کے 5 سال لے جائیں گے, اس غلط فہمی میں آپ نکلیں گے اسمبلیوں سے, سڑکوں پہ آ جائیں گے؟ سڑکوں پہ نکلیں گے ڈاکٹر صاحب, یہاں مظاہرے کریں گے, ہم شہر بند کر دیں گے, ہمارے سارے شہروں کے اندر. آپ کا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے رابطہ ہے؟ ایک دفعہ تھا ان کا, مجھے ان کا آئیڈیا ابھی درمیان میں بیچ میں مہینے کا ابھی نہیں کوئی بات. آپ کی کیونکہ مجھے میرے پاس اطلاع تھی کہ آپ کی شاید بات ہوئی ہے, ایک ہوئی تھی بات پچھلے مہینے, لیکن ابھی کچھ نہیں ہے. لیکن دیکھیں گے ہم سب فورسز کو جمع کریں گے جو بھی آنا چاہتے ہیں. تو وہ ٹھیک کہہ رہے تھے اس وقت الیکشنز کے بارے میں؟ ٹھیک تو تھا نا جی, ہم ان کا سٹانس ٹھیک تھا, آپ کا ٹھیک تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سسٹم کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے. ہم فخر الدین ابراہیم کی وجہ سے ہم ایک ان کا اور ایک چیف جسٹس کے اوپر ہم نے اعتماد رکھ کے کیا. مجھے افسوس ہے کہ دونوں نے ہمیں مایوس کیا. تو وہ ٹھیک تھے؟ وہ ٹھیک تھے کیونکہ سسٹم ٹوٹلی کرپٹ ہے, سسٹم ہی کرپٹ. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھ لینا, ہندوستان میں الیکشن ہوتا ہے, 1 گھنٹے کے بعد سب کو رزلٹ پتا چل جاتا ہے, سارے رزلٹ ایکسیپٹ کر جاتے ہیں. یہاں اس باری ہر پارٹی نے کیا دھاندلی ہوئی ہے, یہ ہوا ہی نہیں ہے کبھی. ساری پولیٹیکل پارٹیز نے کیا دھاندلی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے, یہ پنجاب کہہ رہا ہے کہ کراچی میں دھاندلی ہوئی ہے, نون لیگ کہہ رہی ہے پنجاب میں ادھر ہوئی ہے. سارے بول رہے ہیں, جو ادھر بلوچستان سے سب کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. تو کون سی کیا کس قسم کی الیکشن کمیشن ہے کہ 4 حلقے انویسٹیگیٹ کر دیں, لوگ اپنے 3-4 دے دیں, 5 دن کی ساری گیم ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اور ہمیں کیوں شک ہے, نادرا کے چیئرمین کو نکال دیا. اب نادرا کے چیئرمین کی صرف آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی رولنگ پڑھ لیں, اس کے اوپر ہی میرے خیال میں اگر کوئی اور سیولائز ملک تھا گورنمنٹ گر جانی تھی. انہوں نے کہا کہ اس کو دھمکیاں دی گئی, اس کو تھریٹن کیا گیا. جب فنگر پرنٹنگ ویریفیکیشن کے اوپر وہ آیا تو اس کو دھمکیاں دی گئی انہوں نے, اور ٹیلی فون کالز کیے گئے, انہوں نے نمبر بتائے کس ٹیلی فون کال. عمران آپ نے کہا اس کو انہوں نے ناجائز طریقے سے باہر نکال دیا ڈرا کے. میرا مطلب اگر ان کو خوف نہیں تھا,
फिंगर प्रिंटिंग वेरिफिकेशन, क्यों निकाला उसको? और इस्लाम आबाद हाई कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है कि गवर्नमेंट ने उसको जोर लगा के थ्रेटन करके नाजायज तरीके से निकाला है, वो यानी उसको इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से निकाला गया। क्यों निकाला है? ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमरान, इस्टेब्लिशमेंट ने आपको सपोर्ट, एजेंसीज ने भी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन इलेक्शन हो रहा है मुल्क का। देखिए डॉक्टर साहब साहब वो छोड़ें, बात यह है कि 4 हल्के में खोल के दे दें। इस मुल्क में जब तक सजा और जजा नहीं होगी, जुर्म खत्म नहीं होंगे। जो कराची के अंदर कभी अमन नहीं आने लगा जब तक आप उन लोगों को पकड़ेंगे नहीं जो ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं। ये जब तक इस मुल्क के अंदर वो लोग जो जुर्म करते हैं उनको आप नहीं पकड़ेंगे, ये इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती नहीं कायम करेंगे, कोई मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान का। और मैं आपको कह रहा हूं कि मुल्क जा ही उस तरफ रहा, लोग आखिर में खड़े होंगे। मैं आपको लोग निकाल के दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान में कैसे पब्लिक सड़कों पर निकलेगी। ऐसी पब्लिक निकलेगी, ये जो लोग अपने लाइफस्टाइल बचाने के लिए ये सिस्टम बचा रहे हैं, जो स्टेटस को के लोग हैं सब मिले हुए हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज के सारे मिले हुए हैं, हर रोज तहरीक इंसाफ को टीवी के ऊपर बुरा भला इमरान खान, यानी सारे मुल्क के मसले इमरान खान की वजह। और पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं जी देखें ना, इमरान खान वो ऑपरेशन नहीं करना चाहता। भाई आप 5 साल पावर में थे, कौन रोक रहा था आपको? इमरान, एक वक्फे के बाद मैं आपसे ये पूछूंगा, एक तो ये धांधली के ऊपर बात आगे, दूसरा ये कि असेंबली के अंदर बड़ी अजीब पोजीशन है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपोजिशन में है और वो हुकूमत में नवाज शरीफ हैं, और छोटी सी तंग आके वो शेख रशीद साहब ने अपनी एक छोटी सी अपोजिशन अलग बना ली। अब आपकी पोजीशन असेंबली में भी कुछ अजीब सी है, एक बात ये। दूसरी बात ये है कि केपी के अंदर एक लोगों का तासुर ये है कि जी गवर्नमेंट नहीं चल रही और इसलिए शायद इमरान चाहते हैं कि निकलें और उस रोडों पे आए, और एक फिर करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं पार्टी के, और प्लस ये धांधली। इसका क्या है आपके सामने कि अगर ये नहीं होता फिर वही बात, तो आप सड़कों पे वाकई आएंगे या इस स्टेटस को प्रोलॉन्ग करेंगे, जो कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं इमरान अब सिस्टम का हिस्सा बन गया, इसी में चलेगा। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। बिल्कुल बेखवातीन हज़रात, इमरान एक जाती सवाल, बिल्कुल तबीयत कैसी है, क्या हुआ कमर की चोट? अल्लाह ने दूसरी जिंदगी दी है डॉक्टर साहब, मौजज़ा था। असूलन तो मुझे बचना नहीं चाहिए था, अगर बच भी जाता तो चलने के काबिल नहीं होना चाहिए था, तो अल्लाह ने एक ज़िंदगी दी और मैं बच गया स्पोर्ट्समैन होते हुए। कि मेरी जो हड्डियों की डेंसिटी थी, जो हड्डियों का यानी उम्र से आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, तो मेरी डॉक्टर्स ने कहा 30 साल की उम्र की हड्डियां थी, तो इसलिए भी मैं बच गया। लेकिन बचाना तो अल्लाह ने था। मेरा सर लगा, सजेस्ट कर रहे हैं वो, या फिजियोथेरेपी पे काम? नहीं, ऑपरेशन तो शुक्र है अल्लाह का, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया, नहीं तो अल्लाह का करम है। बिल्कुल फिट है। पेन हमारा है तो नहीं, बिल्कुल ठीक। अच्छा इमरान, ये जो एक इल्जाम लग रहा है कि जी हुकूमत नहीं चल रही केपी की, यानी पूरे मुल्क में, मतलब उनको इमरान मिले हुए हर तारीख को, वो कहते हैं इनसे केपी की हुकूमत जनाब चल नहीं रही, ये भागने के चक्करों में इसलिए लगे हुए हैं कि जी धांधली जान छुड़ा के भागे। इसका कुछ और, इसका मतलब कुछ और कि कहीं केपी की गवर्नमेंट कामयाब ना हो जाए, मतलब इसका मतलब ये है वो डरे हुए हैं कि केपी के अंदर कामयाबी होगी तो इनके ऊपर सब पे मुसीबत पड़ जाएगी। और केपी के मैं आज आपको कहता हूं डॉक्टर साहब, केपी के अंदर आम आदमी से पूछ लें, आप जाए, आप प्लीज एक खुद सर्वे करें ना, आपको 90% लोगों ने कहा कि हमारी हालात बहुत बेहतर हो गए हैं पहले से। स्कूलों का सिस्टम, अस्पतालों का सिस्टम, पुलिस का सिस्टम, पहली दफा है पाकिस्तान में कि पुलिस के अंदर किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं है। आईजी ने पहली दफा स्टेटमेंट दिया कि मेरी डिपार्टमेंट में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो यहां पंजाब में सारी पुलिस मुलव्वस थी, अभी फिर इलेक्शन के अंदर सारी हमारे ऊपर FIR कट जाती है, इलेक्शन से पहले हमारे लोगों के ऊपर कट जाती है, क्योंकि इन्होंने पुलिस को पोलिटिसाइज किया हुआ है। इसलिए पुलिस कभी भी रूल ऑफ लॉ, क्या कोई पैरेलल सेटअप तैयार है कि अगर आप निकले वहां तो वहां मौलाना साहब आ जाएं और फॉरवर्ड, ऐसा कुछ? डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं, पहले तो पख्तूनख्वा के अंदर जो हो रहा है सारे पाकिस्तान में नहीं हो रहा। एहतसाब का इस महीने हमारा एहतसाब की कमीशन बनने लगी है, सारे पाकिस्तान में मिसाल होगी कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनेगी। हमारी पुलिस आजाद है, हमारे स्कूलों का जो निज़ाम हम लेके आ रहे हैं और अस्पतालों का, वो पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है कि टीचर और डॉक्टर जो होगा वो एक हॉस्पिटल का होगा, वो ये नहीं होगा कि ट्रांसफर करा के शहरों में आ जाए। यानी हम नई चीजें लेके आ रहे हैं जो कभी नहीं हुआ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लॉ लेके आ रहे हैं, ये जो सारी इनकी फैक्ट्रियां बनी हैं शरीफ फैमिली की, ये सारी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है।
نیشنل بینک خود پرائم منسٹر بینکوں سے پیسہ لیا, وہ لیا پیسے دیے نہیں بینکوں کو. یہ سارا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ساری فیملی اربوں پتی بن گئی ہے. ہم کے پی کے اندر لا لے کے آ رہے ہیں کہ آپ کوئی ایسا پاور میں کام نہیں کر سکتے فائدہ ہو. ہم وہ کام کرنے لگے ہیں جو سارے ریسٹ ہاؤسز جو گلیات میں 30 ریسٹ ہاؤسز ہیں ان سب کو بجائے ٹیکس کا پیسہ خرچ ہو ان سب کو ہم ان کو کمرشل کر کے لیز پہ دے کے پیسے بنا کے اور وہ کمیونٹیز میں خرچ کر رہے ہیں. عمران لیکن آپ جب احتجاج کریں گے سڑکوں پہ نکلیں گے تو آپ کو گورنمنٹ چھوڑنی پڑے گی نا, میرا یہ سوال ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور اگر وہاں پینل کھڑی مولانا صاحب آگے نون آگے انہوں نے مل کے گورنمنٹ چلا لی آپ سڑکوں پہ آگے تو پختونخوا کی گورنمنٹ تو ایک کولیشن گورنمنٹ ہے. یہ تو تحریک انصاف احتجاج کرے گی. مثلا نیٹو کا سپلائی تحریک انصاف نے روکا ہوا, گورنمنٹ نے نہیں روکا ہوا جو نیٹو کا سپلائی بلاک کیا ہوا ہے. یہ تو پارٹی کی پالیسیز ہے. پارٹی ہم بالکل کریں گے. کیوں ہم گورنمنٹ چھوڑیں؟ یعنی ہمارے ہم الیکٹڈ لوگ ہیں, ہماری گورنمنٹ الیکٹڈ ہے, یا کس بیسس پہ چھوڑیں؟ لیکن ہم تو الیکشن کمیشن کے اگینسٹ جب کریں گے نکلیں گے تو اس میں گورنمنٹ کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو پاکستان کے اندر الیکشن کے سسٹم قومی اسمبلی چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے اب اس صورت میں؟ پہلے تو ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, اس کے بعد فیصلہ کریں گے. ہم نے نکلنا پبلک کے اندر ہے. اگر ہمیں اداروں نے انصاف نہ دیا ہم سڑکوں پہ نکلیں. اور یہ اندازہ اور یہ ہم نے کرنا ہے. یہ جو دھاندلی ہوئی ہے جو تاریخی دھاندلی ہوئی ہے اس کا ٹائم کیا؟ ہم 2 تاریخ دی ہے نا آپ سپریم کورٹ, ہم 2 تاریخ کی انتظار کریں گے, اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے. لیکن میں ایک آپ ڈاکٹر صاحب بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمیں تو کہہ رہے ہیں ہر پختونخوا میں یہ ہو گیا وہ, حالانکہ وہاں کی پرفارمنس آپ دیکھ لیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نون لیگ ہے یہ تو 6 دفعہ پنجاب کی حکومت کر بیٹھے ہیں, 3ری دفعہ پرائم منسٹرشپ میں لی ہے. ذرا میں آپ کو گناتا ہوں جتنی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں. نیپرا اس کا ٹیمپری عارضی ہیڈ لگایا ہوا ہے, ایس سی سی پی کا اس کا عارضی ہیڈ ہے, کمپٹیشن کنٹرول پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں اور کمپٹیشن کنٹرول کمیشن کا عارضی ہیڈ ہے. یعنی ان کو سب کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اسٹیٹ بینک کا عارضی ہیڈ ہے جس نے سارا مانیٹری سپلائی کنٹرول کرنا ہے. نیب کا کنٹروورشل آدمی لے آئیں جس کے اوپر ہم نے کیس کیا ہوا ہے, یعنی جو اپنا ملازم رکھ دیا, یعنی وہ کس کو پکڑے گا؟ وہ جو مکمکا ہوا ہو ان دونوں پارٹیز کے بیچ میں, پیپلز پارٹی, وہ یہ نیب کا ہیڈ پکڑے گا ان کو, وہ جان کے اس کو لے کے آئیں. آپ یہ سوچیں کہ 28 ڈپارٹمنٹس ہیں اس وقت منسٹری آف انڈسٹری کے نیچے, 28 ڈپارٹمنٹ ہیں, ان کے ہیڈز ہی نہیں ہیں. آپ یہ سوچیں کہ جو سٹیل مل 100 ارب روپے کا نقصان کر بیٹھی ہے اس کا ہیڈ ہی چینج نہیں کیا انہوں نے. یعنی پی سی بی کا آپ کے سامنے ہے, پی سی بی کی تباہی. یعنی کوئی مجھے بتائیں کہ نجم سیٹھی کی کیا کوالیفیکیشن ہے پی سی بی کا چیئرمین بننے کی؟ 35 پینچر کے علاوہ مجھے کوالیفیکیشن بتائیں کیا وجہ ہے؟ یعنی ان کو کوئی چڑیا آپ کی ٹیپ لے کر آئے گی؟ چڑیا نے مجھے جو 35 پینچر کا بتایا وہ آئے گا. لیکن مجھے یہ بتائیں اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے کہ پہلے زکا اشرف عدالت میں کیس جیتے ہیں, وہ کیس عدالت میں کیس جیتے ہیں. جس طرح وہ نادرا کے ہیڈ کو کلیئر کیا, عدالت نے کہا اس کو ناجائز نکالا ہے, انہوں نے کہا اس کو بھی ناجائز, اس کو قانون چینج کر کے پھر وہ 35 پینچر کو لے آتے ہیں. یہ بگ تھری کا ایشو ہے. کیا ایشو کیا کشش کیا ہے آخر پی سی بی میں؟ کیا پیسہ بہت ہے کیا ہے؟ پی سی بی کا ایک اتنی پرائز پوزیشن ہے کہ یہ سارے بننا چاہتے ہیں پی سی بی کے چیئرمین. اب بات یہ کہ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے. میرے سے یہ پوچھیں, اب پاکستان میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کرکٹ سمجھتے ہیں, ان کو کسی کو پوچھا نہیں ہے اور اس کو عدالت نکالتی ہے, واپس کرتی ہے اور اس کو واپس وہ انڈین لوبی تھی کوئی. اچھا, اور آپ سوچیں کہ پلیئرز کے اوپر کیا گزر رہی ہے اس وقت. یعنی مجھے وہ کرکٹرز ملنے آئے, وہ بچارے پلیئر سے سوچے کہ کبھی آج ایک ہیڈ کوچ بن رہا ہے پھر وہ کل وہ نکل رہا ہے. بس ملک کا مذاق ہو رہا ہے. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ہے, نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی کو 100 ارب روپے فنڈ کا ہیڈ بنا دیے. کیا کوالیفیکیشن ہے اس کی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو تجربہ کار گورنمنٹ تھی. ہم تو پہلی دفعہ ہماری باری آئی ہے. ذرا یہ دیکھیں کہ نہ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی کا کوئی ہیڈ ہے, نہ انہوں نے کوئی پلاننگ کی ہے کہ گورنمنٹ کارپوریشنز کی کیسے روکے. پرائیویٹائزیشن پہ آ گیا. جب آپ کے پاس کمپٹیشن کنٹرول کمیشن کا ہیڈ ہی پرماننٹ نہیں ہے, آپ نے عارضی آدمی لگایا, اس سے تو جو مرضی آپ کام کروانا چاہے, تو اس کے نام کے اوپر یہ جو پرائیویٹائزیشن کے اوپر لوٹ مار ہوگی پاکستان میں ہوئی ہے پہلے ان کے دور میں. ہمیں پتہ ہے کہ بینک, آپ اس کو بھی ریزسٹ کریں گے, اس کو بالکل ریزسٹ کریں گے. جس طرح کی پرائیویٹ, دیکھیں نا آپ, جب تک ہمارے پاس کمپٹیشن کنٹرول کمیشن کا ہیڈ نہ ہو, ریگولیٹری باڈی نہ ہو, تو
یہ کیسے ہوگا پرائیویٹائزیشن؟ کون کنٹرول کرے گا کہ یہ پرائیویٹائزیشن ٹھیک ہو رہی ہے نہیں؟ اچھا بات مجھے صرف ڈاکٹر صاحب میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ جو کہتی تھی کہ ہمیں تجربہ ہے اس لیے ہمیں ووٹ دو، یہ ان کا تجربہ ہے کہ 9ویں مہینے میں یہ ساری مین اتھارٹیز کے عارضی ہیڈ لگے ہوئے ہیں تاکہ ان کو کوئی چیک نہ کرے. ساری جو یہ 28 ڈپارٹمنٹس ہیں یہ انڈسٹری کے نیچے جن کے اندر کوئی ہیڈز ہی نہیں ہے. تو کیا ان کی میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے تجربے کا کیا فائدہ ہوا پاکستان کو؟ اور میرٹ کا یہ سسٹم ہے کہ اپنی بیٹی کو 100 ارب روپے کے ہیڈ کے اوپر بٹھا دیا، کیا اس کی کوالیفیکیشن ہے؟ احتجاج کے لیے لوگ ذہنی طور پہ آپ تیار کر رہے ہیں لوگوں کو احتجاج کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب لوگ تو تیار ہیں. یہ اگر یہ وار آن ٹیرر نہ ہو اور یہ ہمارا ملک نہ پھنسا ہو اس دہشت گردی میں اور یہ عذاب میں، تو ہم تو اب سڑکوں پہ ہوتے. میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں، ہم تو یہ 11 مئی کا الیکشن ہی نہ ایکسیپٹ کرتے. ملک کے اوپر پریشرز ہیں، معاشی حالات بگڑے ہوئے ہیں، یعنی قرضے پہ قرضے لے رہے ہیں. یہ کبھی کسی حکومت نے اتنے شارٹ ٹائم میں اتنا قرضہ نہیں لیا جو انہوں نے لیا ہے. تو جو روپیہ گرتا ہے اس سے ساری چیزیں مہنگائی کی آسمانوں پہ ہے. آج مہنگائی سے جو حالات ہیں لوگوں تو یعنی ہم صرف یہ ملک کے حالات کی وجہ سے، ایک معاشی حالات اور ایک دہشت گردی کی وجہ سے ہم سڑکوں پہ نہیں ہیں. لوگ تو پھٹ رہے ہیں. میں بائی الیکشن میں جلسے کیے ہیں، میں نے لوگوں کے حالات دیکھے ہیں. لوگ تو آگ لگی ہوئی ہے. کا تو آپ حصہ نہیں بن گئے نا حکومت میں آ کے، آپ اسٹیٹس کو کا حصہ تو نہیں بن گئے. ڈاکٹر صاحب مجھے کیا چیز مل سکتی ہے؟ مجھے یہ ڈاکٹر صاحب آپ باقی پولیٹیشنز کو علیحدہ رکھیں. میں اللہ کا وہ ایک خوش قسمت انسان ہوں جس کو اللہ نے جو میں نے چاہا اس سے زیادہ دے دیا. مجھے کیا چیز، میری کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ مجھے اللہ نے باہر عزت دی ہے ملک سے، پاکستان میں لوگ عزت کرتے ہیں، میں اللہ کا شکر گزار ہوں. تو مجھے کیا دے سکتی ہے؟ میں پرائم منسٹر بھی بن جاؤں تو کیا مجھے مل سکتا ہے؟ ہم پاکستان میں چینج کے لیے آئے ہیں، اور چینج جب تک یہ نہیں آتا ملک بچتا نہیں ہے. چینج آئے گا جب ملک کے اندر گورننس سسٹم ٹھیک ہوگا. دو چیزیں جب تک ٹھیک نہ ہوئیں، جب تک آپ نے اس ملک میں پیسے والے لوگوں سے ٹیکس نہ لیا، اور یہی سسٹم رہا کہ پیسے والے لوگ اپنا ٹیکس بچانے کے لیے 100 طریقے ہیں، ان کو چھوٹ دیتے رہیں، غریبوں پہ ٹیکس لگاتے رہیں، غریب ہو امیر امیر ہو. یہ آخر میں یہ طالبان سے نہ ڈریں، یہاں ایک پھٹے گا ماحول. آپ کو پتا ہے سوات کے اندر جو طالبان جو سو کالڈ شریعت کی موومنٹ تھی، آپ کو پتا ہے اس کے پیچھے کیا؟ سارا جو غریب آدمی تھا وہ کھڑا ہو گیا تھا بڑے بڑے ذمہ داروں کے خلاف. آخر میں ایز اے کرکٹ ایکسپرٹ یہ بگ 3 کا کیا آپ کا کیا پوائنٹ؟ یہ بہت غلط سسٹم ہے. یہ پہلے منوپلی ہوتی تھی آسٹریلیا اور انگلینڈ کی. میں خود آئی سی سی کی میٹنگ اٹینڈ کی انگلینڈ کے اندر، تو وہ فرعون کی طرف بیٹھا ہوا تھا. میری لڑائی ہونے لگی وہ انگلینڈ کا جو اس وقت چیئرمین تھا. مجھے وہ سندھیا جو ہندوستان کے جو ریپریزنٹیٹیو تھے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کیونکہ ہم اکٹھے ورلڈ کپ کے لیے پاکستان میں 96 کا ورلڈ کپ کے لیے ہم گئے تھے. تو پاکستان انڈیا ایک ہی پینل پہ تھا. اب انڈیا کے پاس پیسہ اتنا آ گیا ہے، وہ بجائے یہ کہ وہ سب کو ڈیموکریٹائز کریں، وہ ان دونوں کے ساتھ مل کے وہ بگ 3 بن گئے ہیں. بالکل غلط ہے یہ. میں ہوں اس کو میں پورا طرح ٹھیک ہے، زکا شرف ٹھیک ہے، یہ دونوں کی گڑبڑ ہے. میں جانتا نہیں ہوں کہ کسی کی کیا پرفارمنس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے کرکٹ سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے، کوئی کام نہیں ہے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کا بورڈ کا چیئرمین بنانا. سسٹم غلط ہی وہی ہے. یہ کیا میرٹ ہے جی؟ مجھے بتائیں ان کی میرٹ کیا ہے؟ کسی کی کیا میرٹ ہے؟ سارے بورڈز جب تک آپ ایک اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے، ساری دنیا میں کوئی کسی ایک ملک میں مجھے بتا دیں کہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کرکٹ بورڈ کا ہیڈ بناتا ہے. لیکن بن گیا، یہاں پہ ہو گیا نا. اب آئین بھی یہاں تو ہوتا ہی ہے. یہاں تو یہ تحفے، اچھا 35 پینچر کیے، چلو یہ لو تحفہ آپ کو پی سی بی کا ہیڈ بن جاؤ. اس کا کیا عمران اب ہو گیا، اب تو ایکسپٹ کرنا پڑے گا نا آپ کو. یہ آپ احتجاج کریں گے اس پہ بھی؟ اس کا اتنی چیزیں احتجاج کرنے کے لیے یہ تو آپ کرکٹر سے تو پوچھیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. آپ کا کیا سجیشن ہے پی سی بی ایز اے چیئرمین پی سی بی نجم سے؟ اتنا آسان ہے کرکٹ سسٹم ٹھیک کرنا. میں آپ کو پختونخوا کے اندر میں کرکٹ سسٹم ابھی ٹیلنٹ ہنٹ شروع کیا 3 سالوں میں. ڈاکٹر صاحب صرف ایک میرٹ کے اوپر سسٹم بیس کر کے میں آپ کو یہ 3 سال میں پختونخوا سے سب سے بہترین کرکٹر لے کے آؤں گا ٹیم. صرف سسٹم ٹھیک کر کے میرٹ کے اوپر. یہاں کچھ ہے یا سسٹم؟ آپ ایکسپٹ نہیں کر رہے نجم کو؟ اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ 35 پنچر پہ آپ 35 پنچر کا ایک تحفہ دیا گیا. دوسری دفعہ، پہلی دفعہ وہ سپریم کورٹ وہ ہائی کورٹ نے فارغ کیا، پھر سے
رولز چینج کر کے بنا. اور آپ یہ میں صرف میاں صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اس کی کوالیفیکیشن کیا بننے کی. اور آپ یہ کیسٹ لے آئیں گے پبلک میں, یہ چیزیں آئیں گی جب میں کہہ رہا ہوں نا, میری جو چڑیا ہے وہ بہت میرے پاس بھی چڑیا ہے. اچھا عمران, آپ کا بہت شکریہ, اور انشاءاللہ آئندہ آپ سے رابطہ رہے گا. خواتین حضرات, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں, رشتہ داروں, گردوں نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ